अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है लाल चश्मा। तो चलिए सुनते हैं। मामा कॉलेज का ट्रिप जा रहा है, एक हफ्ते के लिए वादिये कैलाश में। हमें एक बड़े जंगल में एक हफ्ता गुजारना है। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी जंगलों में। मामा ने इनकार कर दिया। प्लीज मामा, सब दोस्त जा रहे हैं, अब मुझे भी जाने देना प्लीज मामा प्लीज। वो मिन्नत करने लगी। अच्छा ठीक है, चली जाना। थैंक्स मामा, लेकिन पापा मान जाएंगे ना? तुम उनकी फिक्र ना करो, मैं उनको मना लूंगी। जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। रात में जब मैं खाना खाकर फारिग हुई तो मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि मुझे जंगलों में घूमने का बहुत ही शौक था। सुबह के 7 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी से तैयार होकर सबकी दुआएं लिए कॉलेज पहुंची। जब सब दोस्तें मेरा इंतजार कर रही थी, जिनमें नूर और सना भी शामिल थी। ये मेरी बचपन की सहेलियां थीं, क्योंकि हम हमेशा एक साथ खेलती और पढ़ती थी, इसलिए वो मेरी बहुत अच्छी सहेलियां थीं। इस ट्रिप में हमारे साथ कुछ लड़के भी शामिल थे और फिर सर अहमद की हदायत पर हम सब बस में सवार हो गए। फिर जैसे ही बस रवाना हुई हम सब ने गाना बजाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते में हमने बहुत इंजॉय किया। फिर शाम हम रास्ते में रुकते हुए आखिरकार चित्राल की खूबसूरत वादी में पहुंच गए, जहां के बारे में हमने सुना था कि हिंदू मजहब का मानना है कि वहां के पहाड़ों में इनके देवता भोलेनाथ रहते हैं और उनके सच्चे पैरोकार ही सिर्फ इन पहाड़ों को पार कर सकते हैं। खैर, ये तो उनका अकीदा था। हम मुसलमान होने के नाते ऐसे अकीदे पर यकीन नहीं रखते थे। अब हम वादी कैलाश की हदूद में दाखिल हो चुके थे। ये वादी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल थी। हम सारा दिन जंगल में घूमेंगे और हमें पैदल ही जाना है, क्योंकि अब आगे बस के जाने का रास्ता नहीं था। जब सर अहमद ने हमें बताया तो हम सब अपना अपना सामान लिए इनके पीछे चल पड़े। अभी हम कुछ ही फासले पर गए तो हमें कुछ लोग मिले जो शायद कहीं आसपास ही रहते थे। उन्होंने हमें कहा, आप लोग इस जंगल में मत जाएं। यहाँ आज तक जो भी गया है वो जिंदा बचकर नहीं आया। ये जंगल मौत का पैगाम लाता है। हम सब इनकी इन्हीं बातों से मारे हैरत के चौंक पड़े कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या होगा जो सब लिए मौत का बायस बनता है। अब तो हमारी बेचैनी और भी बढ़ गई और हमने इनसे कहा, हम एक बार इस जंगल में जाकर जरूर देखेंगे और इस जंगल का राज जानेंगे। लेकिन फिर इन लोगों ने हमें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर हम अपने आगे के होने वाले हालात से बेखबर होकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। जब हम जंगल में पहुंचे तो हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा। हमने मिलकर एक जगह पर कैंप लगा लिए और फिर करीब पड़ी हुई लकड़ियां उठाकर इनसे आग जलाई और फिर सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सब ने सुबह की प्लानिंग शुरू कर दी। सब लोग मिलकर काफी देर तक बातें करते रहे। सना ने अपने साथ एक कैमरा भी लाया था, क्योंकि उसे तस्वीरें बनाने का बेहद शौक था। अब रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सब उठकर अपने कैंप में जाने लगे। मैं, सना और नूर भी चले आए। सब लोग अपने अपने कैंप में जाकर सो चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी तरह नाकाम हो रही थी। फिर अचानक मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैं समझी कि शायद कैंप में से कोई बाहर आया हो, लेकिन इस ख्याल से मुझे एक झटका लगा कि कैंप के सब लोग तो सो चुके हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि ये कदमों की आहट किसकी होगी। हो सकता है कि जंगल में कोई जानवर इधर आ निकला हो। फिर जब मैंने देख ना लिया तो मुझे यकीन नहीं आ सकता था, इसलिए मैं हिम्मत करके उठी और कैंप से बाहर निकल आई। मैं सना और नूर को जगाना मुनासिब ना समझा। आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ कैंप से बाहर निकली तो इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां तो कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपना वहम समझा। जब मैं वापस मुड़ने लगी तो हवा के एक झोंके ने मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाया।
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک درخت کے پیچھے مجھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ میرے سارے حواس جاگ اٹھے۔ میں لاشعوری طور پر اس سائے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس سائے کو دیکھ کر میرے حواس بجھ کر رہ گئے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپنے لگا اور میرے قدم وہی جم کر رہ گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری زبان ساکت ہو گئی۔ جب تک میں اپنے آپ کو سنبھال پاتی تب تک وہ سایہ وہاں پر ہی موجود تھا۔ وہ سایہ کسی جانور کا نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکے کا تھا، اور اس کی مسکراہٹ سے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت کسی جنگل میں نہیں بلکہ اپنے کسی عالی شان محل میں کھڑا ہو، اور ہوا بھی ایسا ہی، وہ جنگل ہی اس کا محل تھا۔ وہ نوجوان ابھی تک کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مجھے اپنا خوف کم ہوتا محسوس ہوا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے اور اتنی رات کو اس گھنے اور خوفناک جنگل میں کیا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھنے کی ہمت کرتی، اس نے خود ہی کہا، میرا نام زریاب ہے اور میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران سی رہ گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اس سے کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آواز سنائی دی، عائشہ رکو، میری بات سنو۔ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوف سے میرا برا حال ہونے لگا کہ یہ میرا نام کیسے جانتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک اور بات مجھ پر بجلی کی طرح گری، وہ یہ کہ وہ نوجوان ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں بہت عرصہ سے تمہیں چاہتا ہوں، تم مجھے بہت ہی پسند ہو۔ دیکھے، میں نے بہت کوشش کے بعد ہمت کر کے زبان کھولی، انسانوں اور جنات کی دنیا بہت الگ ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، وہ یکدم بول پڑا، کیا جنات انسانوں سے پیار نہیں کر سکتے؟ جنات انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور انسان بھی جنات سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا ہو جانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور نہ ہی کچھ عجیب۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ مجھے اب اس سے کوئی بھی خوف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ایک نہایت ہی خوبصورت لاکٹ اتار کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، عائشہ یہ رکھ لو، جب بھی تم کو میری ضرورت ہو تم اس لاکٹ کو ہاتھوں میں رگڑنا، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ نہیں، مجھے نہیں لینا یہ لاکٹ، میں نے ڈرتے ہوئے اس سے کچھ اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تو وہ میری اس ادا پر مسکرا دیا۔ عائشہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارا اپنا ہوں، یہ لو پکڑو۔ اس نے اس دھیمے لہجے سے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ پکڑ لیا تو وہ بولا، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور میں اس کی جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے غائب ہوتے ہی مجھے ہر طرف سے خوف آنے لگا۔ میں ایک دم کیمپ کی طرف بھاگی اور سکون کے ساتھ نور کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ سب لوگ ہی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی، وہ مجھے کیوں چاہتا ہے، مجھے کیوں پیار کرتا ہے، اور اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی اس کو اپنے آس پاس محسوس کیا ہے۔ میں ایسی باتیں سوچی چلی گئی اور پھر سو گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سب نے ہی جنگل میں گھومنے پھرنے کا فیصلہ کر لیا اور ضروری چیزیں ساتھ رکھ لی کہ راستہ میں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ثنا نے اپنا کیمرہ بھی ساتھ لے لیا۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا تھا کہ رات کو میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ہم سب ہی باہر نکل گئے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ دن بھر ہم جنگل میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن مجھے ابھی تک ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا یا سنائی دیا تھا جو جہاں آنے سے پہلے لوگوں سے سنا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خواہ مخواہ خوف بھر دیا گیا ہے، اصل حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر، ہم لوگ جنگل میں انجوائے کرتے رہے۔ ثنا نے تصویریں بھی بنائیں۔ ہم نے نہ صرف اپنی بلکہ مختلف مقامات کی بھی تصاویر بنائیں۔ ہم خوب مزہ لے رہے تھے، سب لوگ ہی بہت خوش تھے۔ شام تک ہم جنگل میں گھومتے پھرتے رہے، نہ کسی کو خوف آیا اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو ہم لوگوں کو کہہ سکتے کہ یہاں یہ کچھ ہے۔ کچھ بھی نہ تھا وہاں۔
ہم نے جہاں موجود تھے وہاں ہی رات بسر کرنے کا انتظام کر لیا، کیونکہ سب کچھ ہمارے پاس ہی تھا۔ ہم نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ جنگل میں ایک جگہ نہیں رہیں گے، جہاں جہاں رات پڑتی رہے گی ہم وہاں ہی رات بسر کریں گے، اور ایسا ہی کرنے لگے۔ ہم لوگ شام کا کھانا تیار کرنے لگے۔ وہاں جنگل میں ایک پانی کا چشمہ تھا جہاں سے ہم لوگ پانی بھی لے آئے تھے۔ ہم کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری نہ ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے کھانا تیار کیا اور سب نے مل کر کھایا، اور پھر آگ کے ارد گرد ایک ساتھ بیٹھے رہے۔ ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا، میں چشمے کے پاس جا رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ہم سب پھر اسے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یک دم ہمیں ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی اور کی نہ تھی بلکہ ہمارے اسی ساتھی کی تھی جو کہ کچھ دیر پہلے چشمے کی طرف گیا تھا۔ ہم سب اس کی آواز کی طرف بھاگے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ سب ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو تلاش کیا جائے۔ لہٰذا ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہم نے اسے 1-2 گھنٹہ تلاش نہیں کیا تھا بلکہ پوری رات اس کو تلاش کرتے رہے۔ ہم لوگ تھک چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو تلاش کر رہے تھے، اس کو آوازیں دے رہے تھے، لیکن اس نے نہ ملنا تھا اور نہ ہی ملا۔ ہم تھک ہار کر اپنے خیمے میں آ گئے۔ رات اس کی تلاش میں بیت گئی تھی۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یکدم کہاں چلا گیا ہے، حالانکہ وہ چشمہ ہم سے زیادہ دور نہ تھا، کچھ ہی فاصلہ پر تھا، لیکن وہاں تو کیا پورے جنگل میں اس کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جنگلی جانور کا شکار بن گیا ہو، ہمارے ایک ساتھی نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اتنی جلدی اس کا غائب ہونا ایک عجیب سی بات ہے۔ ہم کو محتاط رہنا ہوگا تاکہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ہم لوگ اس چشمے کے پاس ہی موجود تھے اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نظریں پانی میں جمائے ہوئے تھے۔ ہمیں یوں لگا کہ پانی کے اندر کوئی چیز موجود ہو، کیونکہ ایسا لگا تھا کہ کسی نے باہر کوئی چیز پھینکی ہو۔ دھڑم کی آواز ہمیں اپنے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ ہم لوگوں نے جو ہی مڑ کر دیکھا تو ہمارے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی چیز نہ تھی بلکہ ہمارے ساتھی کی لاش تھی۔ اس کی عبرتناک موت کو دیکھ کر خوف ہماری رگوں تک اتر آیا تھا۔ وہ لاش کیا تھی؟ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جس پر گوشت نام کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں سوائے دکھ اور آنسوؤں کے کچھ نہ تھا۔ ہم لوگ خوف میں ڈوبے ہوئے اپنے خیمہ میں آ گئے۔ مجھے لاکٹ کا خیال آ گیا کہ اس نے کہا تھا کہ اس لاکٹ کو جب بھی ہاتھ پر رگڑو گی اور اسے پکارو گی تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ میں نے اس کو بلانے کا فیصلہ کر لیا اور لاکٹ کو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کو ہاتھ میں رگڑنے لگی اور ساتھ ساتھ اس کو پکارنے بھی لگی۔ یکدم وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس کے لبوں پر وہی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس لمحے میرے سامنے ہمارے ساتھی کی موت تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، ہمارے ایک ساتھی کی موت ہو گئی ہے، اس کے جسم کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا گیا ہے، بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میری بات سن کر اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں اس کے چہرے کو بجھتے ہوئے دیکھ کر حیران سی رہ گئی اور پھر سے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولا، میں اس راز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیسا راز؟ میں نے پوچھا۔ بولا، یہ کام اسی آتما کا ہے۔ کس آتما کا؟ میں خوف زدہ ہو گئی۔ یہاں ایک آتما رہتی ہے اور اب تم سب اس کا شکار بننے والے ہو۔ تم سب ہی اس کے حصار میں پھنس گئے ہو۔ کیا میں خوف سے لرز گئی۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات تھی کہ یہاں ایک شادی شدہ جوڑا گھومنے آیا تھا جو کہ پاس ہی ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا۔ انہیں ایک لڑکی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے شوہر کا نام طلحہ تھا، وہ اس روز وہاں رکے۔ وہاں اس وقت صرف ایک چوکیدار تھا اور ایک ملازم تھا۔ صبح کو جب طلحہ سیر کی غرض سے باہر نکلا تو اس وقت اس گیسٹ ہاؤس کا مالک وہاں آ گیا اور اس کی نظر لڑکی پر پڑی۔ اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ہی اس کے دل و دماغ میں شیطانی وسوسے ابھرنے لگے۔ وہ عیاش انسان تھا
اور لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے اندر شیطان امڑ آتا تھا۔ اس کا نام عالمگیر تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن لڑکی جان گئی تھی کہ اس کے ارادے شیطانی ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ لیکن وہ بھی کم طاقت والا نہ تھا کہ لڑکی کو بھاگنے دیتا۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اندر کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی نے اس کے ہاتھوں بچنے کی پوری کوشش کی۔ وہ بار بار اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اس نے ایک زوردار دھکا لڑکی کو دیا۔ وہ ایک ٹیبل کے ساتھ ٹکرائی تو اس کی ایک چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آواز اس کے شوہر طلحہ نے سن لی۔ وہ تیزی سے ہوٹل پہنچ گیا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں لڑکی کی زخمی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اپنی بیوی کی موت دیکھ کر وہ خون خوار ہو گیا اور عالمگیر کی طرف بڑھنے لگا۔ عالمگیر نے جان لیا کہ وہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے اسی کانچ کے ٹکڑے سے اس کی گردن کاٹ دی جس سے ٹکرا کر لڑکی زخمی ہوئی تھی۔ وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عالمگیر نے ان دونوں کی لاشوں کو چشمہ کے قریب پھینک دیا، لیکن وہ درندہ صفت انسان زیادہ دن بچ نہ سکا۔ ایک دن اس کی لاش گیسٹ ہاؤس میں پڑی دکھائی دی۔ اس کو کسی نے بری طرح قتل کیا تھا۔ اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بس اس کے قتل کے بعد یہ سلسلہ چلنے لگا اور یہاں تک کہ یہاں جنگل میں جو بھی آتا وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ زریاب کی اس کہانی کے بعد مجھے ان لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی جنہوں نے ہمیں یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ اتنے میں ایک چیخ سنائی دی اور وہ جن زریاب غائب ہو گیا۔ ہم سب باہر کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ ہمارے دو ساتھیوں کی لاشیں اسی طرح چشمے کے قریب پڑی ہوئی تھی جس طرح پہلے ساتھی کی لاش تھی، اور چشمے کا پانی ایسے ہو گیا جیسے اس کا رنگ بدل گیا ہو، پانی خون جیسا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نور چیختے ہوئے بولی اور میں بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ ہمارے چہروں پر خوف کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس جنگل کے بارے میں صرف کہانیاں ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب یقین ہو گیا تھا کہ لوگوں نے جو کچھ بھی کہا تھا کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ ہم چشمے کے پاس ایسے بھاگے جیسے ہمیں ابھی کوئی پکڑ کر مار ڈالے گا۔ سب ہی یہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ ہم رات بھر جاگتے رہے، چہروں پر خوف موجود تھا، نظروں کے سامنے ان کی لاشیں موجود تھیں۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم سونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور جھونکے کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے اندر سے خوف آ رہا ہے، میں باہر جا رہی ہوں۔ میں نے اس کو منع کیا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور خیمہ سے باہر نکل گئی، اور کچھ ہی دیر بعد یکدم ہمیں باہر سے زور زور سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہم نے دیکھا تو ایک لمبے بالوں والی لڑکی ہماری ثنا کو بالوں سے کھینچتے ہوئے چشمے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہم اس کے چہرے کو نہ دیکھ پائے تھے، لیکن ہم سب کو اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی آتما ہے جس نے ہمارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے وہاں سے جانے سے روکتے، وہ ثنا کو لیے چشمے کے اندر چلی گئی اور اس چشمے کا پانی پھر سے سرخ ہو گیا۔ میں مسلسل کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ نور کو اس کی موت خیمہ سے باہر لے کر گئی تھی۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی تھی۔ شاید موت اس کا باہر انتظار کر رہی تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں پانی میں ہلچل مچی اور وہ آتما دوبارہ پھر ابھری۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہم ہمارے خوف کے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سے بچ نکلتے، اس نے سر احمد کو پکڑ لیا اور اسی طرح کھینچنے لگی جس طرح وہ ثنا کو کھینچ کر لے گئی تھی۔ ہم تڑپ کر رہ گئے۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ہمارے ساتھی یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ہم سے دور ہو رہے تھے۔ ان کی لاشیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے لاکٹ کو ہاتھوں میں رگڑا اور زریاب کو حاضر کیا۔ وہ میرے سامنے آ گیا اور مجھے خوف زدہ دیکھ کر وہ تسلی امیز لہجے میں بولا، عائشہ
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا سریاب کچھ کرو، ہمارے ساتھیوں کو مرنے سے بچا لو، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں یوں لگتا ہے کہ میں خوف سے ہی مر جاؤں گی، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اتنا کہا اور ایک طرف چلنے لگا، میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک جگہ وہ رک گیا اور اس نے ایک بوتل مجھے دی اور کہا عائشہ ڈرنا مت، اور تمہیں اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس بھیانک آتما کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تم کو ایک چلہ کرنا ہوگا جو 3 دن کا ہے، اور مجھے ایک اور لاکٹ دیا اور کہا اسے تم پہن لو، اسے پہننے سے وہ آتما تمہیں چھو نہیں سکے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے جلدی سے لاکٹ پہن لیا۔ دیکھو عائشہ، میں ایک جن ہوں، میں چلہ نہیں کر سکتا، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چلہ کرو، اور آج ہی سے شروع کرو، بلکہ ابھی سے شروع کر دو۔ میں حصار بناتا ہوں، تم اس حصار میں بیٹھ جاؤ، اور کچھ بھی ہو جائے تم نے اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ اور پھر مجھے چلہ کا ورد یاد کرانے لگا، جو میں نے کچھ دیر کی محنت کے بعد یاد کر لیا، اور چلہ کرنے لگی۔ وہ غائب ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے چلہ شروع ہی کیا تھا کہ مجھے ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگی کہ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ آواز ایک ایسی خوفناک چڑیل کی تھی جس کے دانت بہت ہی لمبے تھے اور آنکھوں کی جگہ گڑے تھے، اس کے بال بہت لمبے تھے۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی، میں اسے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کانپ کر رہ گئی اور اٹھنے لگی، لیکن پھر یہ سوچ کر بیٹھی رہی کہ اگر باہر نکلی تو یہ مجھے مار ڈالے گی، اندر تو نہیں آئے گی نا۔ یہی سوچ کر میں جلد چلہ کرنے لگی۔ مجھے اب اپنے دوستوں اور خود کے مرنے سے بچانا تھا۔ مجھے سریاب کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہا تھا عائشہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، تم اپنا کام کرتی جاؤ۔ اس کی آواز سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی اور مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ چڑیل مجھے ڈرانے کے لیے میرے قریب آتی جا رہی تھی اور میں چلہ کرتی جا رہی تھی۔ جو ہی اس نے میرے حصار کو ہاتھ لگایا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ میں نے اپنا چلہ جاری رکھا اور یوں آج کا چلہ مکمل ہو گیا۔ دوسرے دن ابھی میں نے چلہ شروع کیا ہی تھا کہ مجھ پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ کوئی بھی پتھر اندر حصار میں نہ آ رہا تھا، باہر ہی گر رہے تھے۔ میں مطمئن تھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نقصان اس بات کا ہوا کہ وہ چڑیل ہمارے دوستوں کو ہڑپ کر گئی تھی۔ ابھی یہ واقعہ ختم ہوا ہی تھا کہ مجھے ہر طرف لگی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ آگ کو دیکھ کر میں ڈر گئی، لیکن اپنا چلہ نہ چھوڑا، کیونکہ مجھے سریاب بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بس تم اپنا کام کرتی جاؤ، یہ آگ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گی، نہ ہی تمہیں جلا سکے گی۔ مجھ میں حوصلہ ہوا اور میں چلہ کرتی رہی، اور یوں یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جنگل پہلے کی طرح تھا، نہ اس میں آگ تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ کچھ دیر تو ایسے ہی بیت گئی، پھر یکدم مجھے اپنے سامنے ایک درندہ دکھائی دیا۔ اس کو دیکھتے ہی میں لرز گئی، اس کی زبان پر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مجھے سرخ آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ پھر وہ بولا تم اور تمہارے ساتھی میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے، کوئی بھی میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ سکے گا۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف بڑھنے لگا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے خوف سے میرا دل باہر نکل آئے گا۔ جی چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن ایسا نہ کر سکی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سریاب میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہوگا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنا چلہ جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن میری نظریں درندے پر ہی تھی جو مجھے ڈرانے کے بعد اپنی طرف کیمپ کی طرف چل دیا اور وہاں سے نور کو پکڑ کر لے آیا اور چیختے ہوئے بولا اگر تو نے یہ چلہ کرنا نہ چھوڑا
تو میں تمہاری دوست کو کھا جاؤں گا۔ میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، باہر نکلوں یا نہ۔ پھر مجھے زریاب کی بات یاد آ گئی کہ عائشہ، اگر تو نے اپنا چلہ چھوڑا تو نہ صرف تمہارے ساتھی موت کے حوالے ہو جائیں گے، تم خود بھی مر جاؤ گی، یہ آتما تمہارا بھی خاتمہ کر دے گی۔ یہ بات سوچ کر میں چلہ کرتی رہی تو وہ غصہ میں آ گیا اور میرے سامنے ہی اس کے جسم کو چبانے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور وہ بے دردی سے اسے کھائے جا رہا تھا۔ میری حالت بری ہونے لگی، خوف سے میں کانپے جا رہی تھی۔ میں صرف دیکھ سکتی تھی، کر کچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے ہی رات بیت گئی، وہ نور کو پورے کا پورا کھا گیا تھا۔ صبح جب میں خیمہ میں گئی تو پتا چلا کہ وہ نور کو کھا گیا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی چال ہے، لیکن وہ نور کو در حقیقت میں مار کر کھا چکا تھا۔ میں نور کی جدائی میں رو دی اور پھر روتی ہی رہی۔ میری دونوں سہیلیاں ایک ایک کر کے موت کے منہ میں چلی گئی تھیں۔ ان کی موت کو دیکھ کر میرے اندر غصہ ابھر آیا تھا۔ میں نے خود سے کہا، جو بھی ہو جائے، اب میں اس آتما کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھیوں کی موت کا عبرتناک انتقام لوں گی۔ بس جو ہی رات ہوئی تو میں نے چلہ شروع کر دیا اور ورد پڑھنے لگی۔ ابھی چلہ شروع کیا ہی تھا کہ کئی چڑیلیں میرے سامنے آ گئیں۔ ان سب کے پاؤں الٹے تھے اور لمبے لمبے دانت تھے۔ ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی خون پی کر ہی آ رہی ہوں۔ بال اتنے لمبے تھے کہ زمین پر ٹکرا رہے تھے، رنگ کالے سیاہ تھے اور ان کی آنکھوں میں جیسے بلب لگے تھے جن سے لال رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آج میری موت یقینی ہے۔ میں ان چڑیلوں کا شکار بنوں گی اور یہ میرا خون بھی پی جائیں گی۔ وہ ایک ایک کر کے میرے پاس آنے لگی اور جو بھی حصار سے ٹکراتی وہی ان کو آگ لگ جاتی اور جل کر راکھ بن جاتی۔ ان کی چیخیں ایسے گونجنے لگ جاتی جیسے جنگل میں نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد مجھے سکون ملا، لیکن ابھی شاید میں نے بہت کچھ دیکھنا تھا کہ یکدم خون کی بارش ہونے لگی۔ حصار باہر ہر طرف مجھے خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اتنا ڈر نہ لگا تھا، ہاں اس وقت مجھے خوف آیا جب وہ آتما میرے سامنے آئی۔ اس کے قبضے میں میرے تمام ساتھی تھے۔ وہ بولی، اگر تم اپنے ساتھیوں کو زندہ بچانا چاہتی ہو تو چلہ چھوڑ کر باہر آ جاؤ، ورنہ ایک ایک کر کے میں ان سب کو مار ڈالوں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب جو ہونا ہے ہو جائے، میں چلہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنی تمام توجہ چلہ پر دے دی اور میرے چلہ کا وقت ہونے والا تھا کہ مجھے زریاب کی آواز سنائی تھی، عائشہ، یہ پانی کی بوتل اس چڑیل پر پھینک دینا، اس کو آگ لگ جائے گی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے بوتل کو دیکھا جو میرے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے آتما اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بے بس ہو چکی ہے، اپنی تمام ہمت ہار چکی ہے۔ میرے سامنے آ کر وہ رک گئی اور مجھ سے بولی، عائشہ مجھے معاف کر دو اور باہر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میں نے آج اسے بہت ہی غور سے دیکھا، وہ بہت ہی بھیانک تھی، اتنی خوفناک اس کا چہرہ تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا دل بند ہو جاتا۔ میں بھلا اس کو اب کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے میرے ساتھیوں کو موت کی نیند سلایا تھا، ان کے خون سے اپنی رگوں کو تر کیا تھا، ان کے گوشت سے اپنی بھوک مٹائی تھی۔ میں بھلا اس کو کیسے معاف کر سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں اپنا چلہ مکمل کرتی جا رہی تھی جو کچھ ہی لمحوں کا رہ گیا تھا۔ جب میں نے اپنا چلہ مکمل کر لیا تو پانی کی بوتل کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کا ڈھکن کھولا اور سارا پانی اس آتما پر ڈال دیا۔ میرے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ اس کے منہ سے بھیانک قسم کی چیخیں نکلنے لگی۔ اس کو آگ لگ گئی، وہ تڑپنے لگی۔ آگ نے پوری طرح اس کو جلانا شروع کر دیا تھا۔
وہ چیخے جا رہی تھی اور ادھر ادھر بھاگے بھی جا رہی تھی۔ آگ نے پوری طرح اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پھر وہ بے بس ہو کر گر گئی اور اس کا جسم جلتے جلتے دھواں بننے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ خونی جنگل پہلے والا جنگل بن گیا، ہرا بھرا، اور یوں اس خونی جنگل کی کہانی ختم ہو گئی۔ مگر افسوس کہ میرے تمام ساتھی اس میں مارے جا چکے تھے۔ میں اکیلی رہ گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے ساتھیوں کی موت کے بچھڑنے کے آنسو۔ ذریعام میرے سامنے کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی مجھے افسردہ دیکھ کر بجھا ہوا تھا۔ اس کی زبان گنگ تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں جی بھر کر اپنے ساتھیوں کی موت پر رو لوں۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور بولا، عائشہ اب بس کرو، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی ساتھی زندہ نہیں بچ سکا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو ہزاروں لوگ یہاں آئیں گے وہ تو مرنے سے بچ جائیں گے، ان کی موت کا خطرہ نہ ہوگا۔ وہ جیسے زندہ آئیں گے ایسے ہی وہ زندہ واپس جائیں گے۔ تمہارے چلے نے بہت سے لوگوں کو مرنے سے بچا لیا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی تو دینا ہوتی ہے نا، سو تم نے دے دی اپنے دوستوں کی موت کی قربانی۔ اب بس کرو۔ اس کی بات سچ تھی کہ میرے دوستوں کی موت تو ہو چکی تھی، یہ تو واپس نہیں آ سکتے تھے، لیکن اب جو آنے والے تھے وہ تو موت سے بچ سکتے تھے۔ میں نے گہری نظروں سے ذریاب کو دیکھا اور پھر اپنے دوستوں کی لاشیں اکٹھی کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھر والوں کے حوالے کر دوں، تاکہ ان کو انتظار نہ رہے کہ ان کے بچے گئے ہیں جو کبھی نہ کبھی واپس آئیں گے۔ ہم دونوں نے ایسا ہی کیا، ان کی لاشیں اکٹھی کی اور پھر ہم لوگ شہر میں آ گئے۔ میں نے ان کے گھر والوں کے حوالے ان کی لاشیں کی اور ان کو تمام سٹوری سنائی کہ وہ کیسے مرے۔ میری کہانی سن کر انہوں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر ان کی لاشوں کو دفنا دیا۔ اب میں اس کہانی کو سوچتی ہوں تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ دکھ اپنے دوستوں کو کھونے کا ہوتا ہے اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اب وہاں سے کبھی بھی کوئی بھی ایسی خبر نہ ملی تھی کہ اس جنگل میں کسی کی موت ہوئی ہے۔ جہاں میں آنے سے اتنا کچھ کھویا تھا، وہاں ذریاب کے روپ میں ایک پیارے سے دوست کو پا لیا تھا، جس نے مجھے ایسی خوشیوں سے نوازا جو شاید کوئی انسان نہ کر سکتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ کچھ کھونے کے بعد ہی کچھ پایا جاتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کھونے کے بعد بہت کچھ پا لیا تھا۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کی قسمت میں موت ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، لیکن دوستوں کی کمی میں آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل نوید اردو وائس سینٹر۔